अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कानून बोलता है विद बैरिस्टर फातिमा शाहीन। नाज़रीन, अपने आज के शो में हम बात करेंगे फैमिली लॉ का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम कहते हैं जैक्टिटेशन ऑफ मैरिज, जिसका उर्दू में मतलब है तकसीब निकाह। जब हम बात करते हैं जैक्टिटेशन ऑफ मैरिज की तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एट द आउटसेट समझना कि इसका मतलब क्या है। इस तरह के क्लेम्स जो हैं, इस तरह के सूट्स जो हैं वो आम तौर पे तब आते हैं जब एक पार्टी जो है वो अलेज कर रही होती है कि उसका दूसरी पार्टी के साथ जो है वो निकाह हुआ है और दूसरी पार्टी जो है वो इस क्लेम को जो है झुटला रही होती है और कह रही होती है कि निकाह नहीं हुआ। अदालतों के सामने जब इस तरह के केसेस आते हैं तो अदालतें जो हैं वो किन चीज़ों को सामने रखती हैं इनको डिसाइड करने के लिए, इसके बारे में अपने आज के शो में एट अ वेरी बेसिक लेवल हम आपकी रहनुमाई करेंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि जब कोई भी शख्स जो है जैक्टिटेशन ऑफ मैरिज का सूट फाइल करना चाहता है तो उसकी जुरिस्डिक्शन जो है वो कहाँ पे लाए करती है, क्या यहाँ पे आप कोई क्रिमिनल कॉज ऑफ एक्शन जो है वो इन्वोक कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हैविंग सेड दैट, हम आपको ये भी बताएंगे कि प्रैक्टिकली जो है किस किस्म के मसाइल सामने आते हैं, बिकॉज हम आए दिन देखते हैं कि इस तरह के सूट्स जो हैं उनसे ना सिर्फ एक आम आदमी जो है वो अफेक्ट हो रहा है बल्कि बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटीज़, पब्लिक फिगर्स जो हैं एंड नोन लोग जो हैं वो भी अफेक्ट हो रहे हैं। इन तमाम इशूज़ पे बात होगी और इन पे बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अली रज़ा साहब जो कि एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू, यू मोस्ट वेलकम। और उनके साथ तशरीफ फरमा है आतिका शुजा बाबा जो कि एडवोकेट हैं एंड फैमिली लॉ एक्सपर्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द शो। अली, मैं चाहूँगी कि हम गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो आपसे करें। आप नाजरीन को बताएं कि जब हम बात करते हैं एक जैक्टिटेशन सूट की तो बुनियादी तौर पे उसका मतलब क्या है एंड क्यों लोगों को ये ज़रूरत पेश आती है कि वो एट द फर्स्ट इंस्टेंस इस तरह के सूट्स फाइल करें। बहुत शुक्रिया फातिमा। पाकिस्तान का एक बड़ा अहम कानून है फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 1964 का। जैक्टिटेशन ऑफ मैरिज का पाकिस्तान के कानून में पहली दफ़ा तारुफ जो है हमें 1969 में इस फैमिली कोर्ट्स एक्ट के स्केड्यूल के अंदर हमें मिलता है जी। ये एक तरह का हद के इज्जत का दावा है। जब भी कोई शख्स मर्द या खातून समझता है कि उसके खिलाफ कोई भी फर्द ये दावा कर रहा है, झूठा दावा कर रहा है और उसको फैला रहा है कि वो माशरे में अपने आप को उससे मंसूब कर रहा है कि वो उसके साथ एक निकाह के अंदर है, तो कानून के अंदर हमें ये गुंजाइश मिलती है कि वो फैमिली कोर्ट्स के पास जाकर इस दावे के ज़रिए जो शख्स इस किस्म का दावा उसके खिलाफ कर रहा है उसकी जुबानबंदी कर सके अदालत के एक फैसले के जरिए। बिल्कुल। जैक्टिटेशन ऑफ मैरिज हमें का मामला पाकिस्तान के अंदर हम देखते हैं तनसीख निकाह से भी काफ़ी हद तक जुड़ा हुआ जी। है। अच्छा, मैं चाहूँगी इस डिस्टिंक्शन पे हम आए, लेकिन आई थिंक एक रीज़न जो इन्होंने बिल्कुल सही पिन पॉइंट किया है वो ये, ऑफ कोर्स जब आप अपने आप को किसी के साथ भी एसोसिएट करते हैं तो उसका रेपुटेशन पे पॉसिबली इसका जो है एक मनफी असर पड़ सकता है, ख़ास तौर पर जब हम पब्लिक फिगर्स की बात करते हैं। लेकिन क्या ये वाहिद वजह है जिसकी वजह से हम देखते हैं कि इस तरह के सूट सामने आते हैं? बिकॉज ऐसे भी हमने केसेस देखें जहाँ पे अगर किसी की वफात हो गई है, उसकी वफात के बाद जो है कोई क्लेम सामने आता है और लोग कहते हैं कि मैं तो इसकी स्पाउस थी और इसके 2 बच्चे हैं मुझसे और अब इसकी इनहेरिटेंस में मैं एक अपना क्लेम करना चाहती हूँ शेयर। तो ज़रूरी है क्या कि ये सिर्फ ड्रिवन उन्हीं केसेस में हो जहाँ पे आप किसी पब्लिक फिगर को डिफेम करना चाह रहे हैं? ब्लैकमेलिंग से आगे भी इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। ब्लैकमेलिंग यूजुअली जो है वो पब्लिक फिगर्स के केस में होती है, जहाँ पे किसी को सेलिब्रिटी हो या कोई पॉलिटिशियन हो या कोई भी हो जिसको बदनाम करने के लिए, उसकी जो रेपुटेशन है उसको डिटीरियोरेट करने के लिए उसके लिए किया जाता है। लेकिन अगर हम लेमन में देखें जो आम लोग हैं उनमें ज़्यादातर ये मेंटेनेंस और इनहेरिटेंस के लिए की जाती हैं। औरतें अक्सर मंजर आम पर आ जाती हैं, वो कहती हैं कि फला बंदा मेरा हस्बैंड है, तो ये अपने साथ बच्चे ले आती हैं उनकी झूठी वल्दियत के साथ कि भाई ये तुम्हारे बच्चे हैं, मेरा और इनका खर्चा दो। तो एक तो इसलिए होता है, दूसरा इनहेरिटेंस के लिए। इनहेरिटेंस के लिए तब किया जाता है व्हेन अ पर्सन डाइज, उसकी डेथ हो जाती है और फिर एक तीसरी औरत आ जाती है, वो भी झूठे वल्दियत के साथ बच्चे ले आती है और कहती है कि मेरा और मेरे बच्चों का अब उसकी प्रॉपर्टी में से शेयर बनता है। बिल्कुल। तो अच्छा, ये आपने बिल्कुल सीखा इनहेरिटेंस, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इससे स्टेम कर, लेकिन ना आइडियल सर्कमस्टांसेस तो वो हों जिस तरह के अली साहब ने मेंशन किया कि 2 पार्टीज जो हैं वो हों दोनों जिंदा, एक अलेज करे दूसरा उसको डिफेंड करे, वो कहे नहीं जी आप झूठ बोल रहे हैं, मेरा आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं, ना ही मैं आपके निकाह में हूँ, ठीक है, और वाइस वर्सा कोई भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन जिस तरह के आपने हवाला दिया कि अगर किसी की
وفات ہو گئی ہے تو پھر تو یہ ایک بڑا ایک پرابلمٹک سا ایریا ہو جاتا ہے نا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہم ایڈریس کریں ناظرین کی کلیئرٹی کے لیے, بیکاز کافی سارے ایسے کلیمز آتے ہیں تو پھر جو ہے ایویڈنس کس چیز پہ ٹرن کرے گا, بیکاز جس بندے نے ڈیفینڈ کرنا ہے وہ تو پاس اوے کر گیا, مطلب اس کی تو وفات ہو گئی ہے, وہ کس طرح سے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرے گا. ایسی سچویشن میں دس از دا پلیس جہاں پہ لیگل ایئرز جو ہے دے کم ان ٹو پلے. جو لیگل ایئرز ہوتے ہیں ڈیسیز کے, جو بچے آ جاتے ہیں جس میں اس کی وائف ہو جاتی ہے, جتنی مرضی بیویاں ہوں, ایک ہو دو ہوں, وہ سارے جو ہیں وہ پارٹی بن جاتے ہیں, وہ جیکٹیشن کا سوٹ فائل کرتے ہیں اس میں. اچھا, میں آپ کی طرف آؤں گی. علی صاحب, آپ یہ ناظرین کو بتائیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں بیسیکلی تکذیب نکاح کے سوٹ کے حوالے سے, تکذیب نکاح کے دعوے کے حوالے سے, تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں عام طور پہ کہ جہاں پہ اس قسم کے دعوے جو ہیں وہ عدالتوں کے سامنے آتے ہیں, اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھتے ہیں سوٹ فار ریسٹیٹیوشن آف کانجوگل رائٹس, جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں ازدواجی تعلقات قائم کرنے کا دعویٰ, اینڈ ساتھ ہی ساتھ ڈیزولوشن آف میرج یعنی کہ تنسیخ نکاح کے سوٹس وہ بھی ساتھ میں آتے ہیں. تو کس طرح سے آپ ایک لائزون دیکھتے ہیں ان تمام قسم کے سوٹس میں, بیکاز اگر آپ دیکھیں ساری چیزیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے فیملی ایشوز ہی ہیں جو کہ فیملی کورٹس نے ہی ڈیسائیڈ کرنے ہیں. جب بھی فیملی کورٹ کے سامنے جیکٹیشن آف میرج یا تکذیب نکاح کا دعویٰ آتا ہے تو عدالت اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کرتی ہے کہ جو بھی اس قسم کا غلط اصرار کر رہا ہے کہ وہ اس کے ساتھ رشتے میں منسلک ہے, اس کے پاس کس قسم کی شہادت یا ایویڈنس جو ہے وہ موجود ہے. بالکل. اب جس طرح کہ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان کے قانون کے اندر اورل میرج یا زبانی میرج گو کہ شریعت میں اس کی گنجائش موجود ہے, لیکن پاکستان کے قانون نے اس بات کو حتمی اور یقینی بنایا کہ ہر میرج یا ہر نکاح جو ہے اس کا رجسٹر ہونا لازم ہے. بالکل. اور اس کی نان رجسٹریشن ایک اوفینس ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ تکذیب نکاح کے بہت سارے کیسز کے اندر نکاح ناموں کا وجود نہیں ہے. بالکل. اور یہیں پہ پرابلمز آتی ہیں نا علی, بیکاز دیکھیں نا, اگر تو نکاح نامہ آپ کے سامنے ہو وہ تو پھر ایک بلیک اینڈ وائٹ ڈاکیومنٹ ہے. پرابلم آئے گی وہاں پہ جہاں پہ زبانی کلامی جو ہے بات چیت ہو یا وہاں پہ نکاح کیا جائے. جی, آپ صحیح فرما رہی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے حوالہ دیا ریسٹیٹیوشن آف کانجوگل رائٹس کے دعوے کا, یہ ہمیں دشواری تب بھی نظر آتی ہے کہ جب نکاح ہو جاتا ہے اور اس کے بعد مرد یا شوہر جب وہ زبانی طلاق کا اعلان کر دیتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کو کیونکہ آگاہی کئی کیسز میں نہیں ہوتی, بالکل, اور وہ ایک قانون کا ضابطہ فالو نہیں کر پاتی, اور جو ڈیسولوشن آف میرج یا تنسیخ نکاح ہے اس کو وہ یونین کاؤنسل اور پھر بعد میں نادرا کے پاس رجسٹر کروا نہیں پاتی. بالکل. تو ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے شوہر جو ہیں وہ اس قانون کو ایک خاتون کے خلاف استعمال کرتے ہیں. بالکل. اچھا, یہاں پہ انہوں نے بتایا ہے کہ لنک کیا ہے بیسیکلی ریسٹیٹیوشن آف کانجوگل رائٹس کا ود یہ جو ہے سوٹ فار جیکٹیشن آف میرج. جب ہم بات کر رہے ہیں تنسیخ نکاح کی, بیکاز آئی تھنک یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ بار بار ہم نے دیکھا ہے عدالتوں کے سامنے آ رہی ہے, ٹھیک ہے, تو یہ آپ ناظرین کو بتائیں کہ کیوں امپورٹنٹ ہے ایٹ دا ویری آؤٹ سیٹ کہ ہم ایک لائن آف ڈسٹنکشن ڈرا کریں ان تمام دعووں کے حوالے سے جو کہ بیسیکلی کلیم کرتے ہیں کہ آپ ون وے اور دی ادر شادی کا معاہدہ ختم کریں, اینڈ ان دعووں کے حوالے سے جو کہ بات کرتے ہیں کہ بھئی جو کہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے کہ شادی ہوئی بھی ہے, جس طرح کے سوٹ فار جیکٹیشن آف میرج ہوتا ہے. جی, آپ نے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا ہے. اکثر جب ہمارے پاس کلائنٹس آتے ہیں تو وہ ان کو سمجھ نہیں آتا, وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں جیکٹیشن آف میرج اور ڈیزولوشن آف میرج میں. ڈیزولوشن آف میرج تنسیخ نکاح ہوتا ہے اور جیکٹیشن آف میرج تکذیب نکاح ہوتا ہے. تو کلائنٹس اکثر کہتے ہیں کہ جیکٹیشن آف میرج میں ہی آپ ڈیزولوشن مانگ لیں, تو ہم ایسا نہیں کر سکتے. اگر آپ نے سرے سے ہی کبھی قبول ہی نہیں کیا کہ آپ کا نکاح ہوا ہے تو آپ کیسے نکاح کا انلمنٹ مانگ سکتے ہیں؟ تو وہ تو ایک طرح سے آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ نکاح ہوا تھا جس کو اب انل کیا جائے. اس پہ فیڈرل شریعت کورٹ نے بہت اپنی ایک خوبصورت ججمنٹ پاس کی ہے جس کی سائٹیشن غالباً 2004 PCRLJ 1071 ہے. تو اس میں فیڈرل شریعت کورٹ نے بہت کلیئرلی ڈسٹنکشن بیان کی دونوں میں. ڈیزولوشن آف میرج میں دونوں پارٹیز جو ہیں وہ نکاح کا ایڈمٹ ہونا قبول کرتی ہیں, whereas on the other hand جیکٹیشن آف میرج جو کہ تکذیب نکاح ہے اس میں ایک پارٹی ڈینائی کرتی ہے اور دوسری پارٹی ایکسیپٹ کرتی ہے, اور وہیں پہ سارا ڈسپیوٹ ہوتا ہے. اچھا علی صاحب, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ہم دیکھتے ہیں جنرلی ٹائم اینڈ اگین جو ہے کورٹس نے ایک بڑا اچھا بیلنس جو ہے وہ اسٹرائک کیا, خواتین کو پروٹیکشن بھی دی ہے اگینسٹ سچ سوٹس, پر ایسے بھی کیسز ہیں جہاں پہ خواتین کو جو فورس کیا گیا ہے کہ وہ اپنی مرضی کے بغیر سائن کر دیں انڈر ڈیوریس انڈر کورژن, جہاں پہ انہوں نے بیسیکلی نکاح نامے سائن کیے ہیں, ٹھیک ہے, وہاں پہ کورٹس نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم اس طرح کے نکاح نامہ جو ہے اس کو نہیں ریکگنائز کریں گے. تو اوور آل کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں ٹرینڈس کو ایوالو ہوتے ہوئے؟
جہاں تک خواتین کے ساتھ اس بات کی زیادتی ہو کہ جہاں پر ان کو زبردستی نکاح کے اندر کوئی لے کر آتا ہے، تو ہمارے پاس پاکستان پینل کوڈ کے اندر سیکشن 498B موجود ہے، جو اس بات کو اوفینس بناتا ہے، اس بات کو تعزیری جرم بناتا ہے کہ اگر کسی خاتون کے ساتھ زور زبردستی یا ڈیوریس کورژن کے ذریعے اس کو نکاح میں کسی بھی مرد نے اپنے نکاح میں لے لیا ہے تو یہ ایک اوفینس ہے۔ ایک فیملی کوڈ کی ریمیڈی موجود ہے، ایک ہمارے پاس کرمنل لا PPC کے تحت ریمیڈی موجود ہے، پھر ہمارے پاس اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کے تحت ریمیڈی موجود ہے۔ اور جو آپ نے پہلے جس طرح سیلیبریٹیز کا یا ایسے افراد کے جن سے لوگ اپنے آپ کو صحیح غلط طریقے سے منسلک کر دیتے ہیں، وہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر اس کی تشہیر زیادہ ہو جائے تو وہ فریق جو ہے ڈیفامیشن یا ہتک عزت کے قانون کو بھی انووک کر سکتا ہے۔ علی صاحب نے کافی کمپریہنسولی ہمیں بتا دیا ہے کہ وہ شخص جو ہے جو کہ بیسکلی جھٹلا رہا ہے، جو کہ ڈسپیوٹ کر رہا ہے شادی کے کلیم کو، کہہ رہا ہے کہ یہ کلیم جو اٹ سیلف جھوٹا ہے، اس کے پاس ایک نہیں مختلف کازز آف ایکشن ہے۔ فیملی کورٹ سے بھی آپ رجوع کر سکتے ہیں، سول کورٹ کے پاس بھی جا سکتے ہیں، دین آف کورس ایک کرمنل کاز آف ایکشن بھی آپ کے پاس ہو سکتا ہے۔ لیکن آئی تھنک ایک عام آدمی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے یہ سمجھنا کہ جہاں پہ اس کے پاس اتنے زیادہ کازز آف ایکشن ہیں، ٹھیک ہے، کون سا سب سے زیادہ اپروپریٹ ہے، بیکاز آئی تھنک یہ بہت زیادہ اوور برڈننگ ہوگی اگر آپ سائملٹینیسلی جو ہے ہر جگہ پہ چلے جائیں۔ جی، اگر ہم سول کورٹ میں دیکھیں تو سول کورٹ میں ہمارے پاس مختلف ریمیڈیز اویلیبل ہیں۔ سب سے پہلی تو اور سب سے عام ہے وہ ہے انجنکشن کی ریمیڈی، جس کو ہم عام زبان میں اسٹے کہتے ہیں۔ جو اسٹے ہے وہ تو آپ کو پہلی ڈیٹ پہ ہی مل جاتا ہے، اٹس ویری ریئر کہ آپ کو نہ ملے۔ دوسرا ہمارے پاس آ جاتا ہے کینسلیشن آف ڈاکیومنٹ، یا تو چاہیں تو اس جیکٹیشن کے اندر ہی آپ سیک کر سکتے ہیں، اگر آپ نے نہیں مانگا جیکٹیشن کے اندر تو آپ اس کا ایک سیپریٹ دعویٰ بھی کر سکتے ہیں۔ کینسلیشن آف ڈاکیومنٹ، وہ ڈاکیومنٹ کیا ہے؟ وہ ڈاکیومنٹ نکاح نامہ ہے، جو جعلی نکاح نامہ ہے، آپ چاہتے ہیں اس کو کہ وہ کینسل کیا جائے، اس کو نل اینڈ وائڈ کرا دیا جائے، اس کو کہیں استعمال نہ کیا جائے۔ جی بالکل ایسے۔ یہ جو دونوں ریمیڈیز ہیں یہ سب سے زیادہ استعمال کی جاتی ہیں سول لاء میں۔ جو تیسری ریمیڈی ہے وہ ڈیمیجز کی آ جاتی ہے۔ ڈیمیجز جو ہیں وہ کاسٹ آپ کو اوارڈ کی جاتی ہیں تو آپ کا سوٹ ڈکری ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کاسٹ جو ہیں وہ بہت ریئر سرکمسٹانسز میں ملتی ہیں۔ اگر ہم کورٹ کے ٹرینڈس دیکھیں تو اس میں ڈیمیجز جو ہیں نارملی نہیں اوارڈ کیے جاتے ہیں، اس میں کینسلیشن آف ڈاکیومنٹ اور انجنکشن، یہ دو ہی جو ریمیڈیز ہیں وہ زیادہ تر اقام میں آتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا علی، آپ کی طرف میں آؤں گی۔ ایک بڑا آئی تھنک پریسنگ پرابلم آتا ہے جو کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک فیمس جو تھیں پبلک فگر، ان کے ساتھ بھی ہوا تھا، ان کا کیس جو ہے وہ کافی سال چلا تھا، ٹھیک ہے، جیکٹیشن آف میرج کا، ٹھیک ہے، اور 9-10 سال کے بعد تقریباً جو ہے ان کو جا کے ایک ڈیسیجن آیا تھا بیسیکلی۔ تو یہ آپ بتائیں کہ وہ کیسز جہاں پر یہ بہت لمبے چل جاتے ہیں، جن کا دورانیہ بہت لمبا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس دوران میں آپ کو کوئی ملتا ہے بیسیکلی ریلیف؟ بیکاز دیکھیں نا، اگر ایک بندہ جو ہے وہ یہ کلیم کر ہی جا رہا ہے کانسٹنٹلی، ٹھیک ہے، تو کوئی تو طریقہ کار ہونا چاہیے اس کو انسٹنٹلی چپ کرانے کا، بیکاز جتنا لمبا وہ کیس چلے گا اتنا لمبا وہ کلیم کرتا رہے گا اور مزید اگلے بندے کی جو ہے وہ ریپوٹیشن وہ ایڈورسلی افیکٹ ہوتی رہے گی۔ فاطمہ، انٹرم ریلیف کا یا انٹرم انجنکشن یا اسٹے آرڈر جس کو عمومی عام فہم میں کہا جاتا ہے، وہ آپ پہلی ہی پیشی پر اس کا تقاضا عدالت کے سامنے کر سکتے ہیں جی، اور وہ پھر عدالت کی منشا ہے کہ وہ آپ کو اس ڈیٹ کے اوپر اسٹے دیتی ہے، آپ کو صرف سن کے دیتی ہے یا دوسرے فریق کو نوٹس کر کے پھر اس اسٹے کا فیصلہ کرتی ہے۔ جو خاص جس کیس کا آپ حوالہ یا اشارہ کر رہی ہیں، سیکشن 12A ہے ہمارے فیملی کورٹس ایکٹ کا، جو فیملی کورٹس کو پابند کرتا ہے کہ اس نے کسی بھی فیملی کیس کا فیصلہ ایک خاص مدت کے اندر ہر صورت کرنا ہے۔ جی، اب عمومی طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیونکہ فریقین جو ہیں اور ان کے کاؤنسلز جو ہیں وہ مختلف درخواستیں عدالت کے سامنے گاہے بگاہے پیش کرتے ہیں، تو پھر عدالت کے سامنے یہ مجبوری ہوتی ہے کہ وہ پہلے ان درخواستوں پر فیصلہ کریں اور پھر اس متعلقہ کیس کے میرٹس کے اوپر فیصلہ کریں۔ اینڈ آئی تھنک اس میں آئی تھنک یہ بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے، بیکاز دیکھیں یہ چیزیں بار بار ہمارے سامنے آتی ہیں، اینڈ آئی تھنک یہ بہت ایک امپورٹنٹ ایریا آف لا ہے، بیکاز دیکھیں نا، جب تک آپ فیکٹ آف میرج نہیں ثابت کر سکیں گے، اس سے متعلقہ جتنے بھی آپ کے کلیمز ہیں، چاہے وہ مینٹیننس کا ہو، چاہے وہ کسی اور چیز کا ہو، ڈاور کا ہو، ڈاوری کا ہو، وہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہاں پہ جو بھی ڈیلے کرتا ہے، چاہے وہ لائرز کر رہے ہوں، چاہے وہ پارٹیز خود کر رہے ہوں، ایک ہمارے ایڈمنسٹریشن آف جسٹس سسٹم کا جنریک پرابلم ہے ڈیلے کا، اس کی وجہ سے ہو رہا ہو، وہ نہ ہو، بیکاز دیکھیں نا اس دوران میں خواتین کے لیے جو ہے پھر وہ
ان دی اینڈ ایک طرح کے اسٹے پر بھی ہیں, پھر وہ اس دوران ری میری بھی نہیں کر سکتی, بیکاز آپ کو یاد ہوگا ایک بڑا ایک پاپولر کیس آیا تھا جہاں پہ ایگزیکٹلی یہی چیز اٹھی تھی, عدالت کے سامنے آئی تھی. جو شہادت یا ایویڈنس عدالت کے سامنے آتی ہے, اس ایویڈنس کی بیسس کے اوپر عدالت کو فیصلہ کرنے میں کیونکہ فریقین اور ان کے کاؤنسلز کی طرف سے بھی معاونت نہیں مل پا رہی ہوتی, جس کی وجہ سے کیس کا دورانیہ جو ہے وہ غیر ضروری حد تک بڑھ جاتا ہے. بالکل. جیکٹیشن آف میرج, تکذیب نکاح کے اندر ان دونوں ایویڈنسز کے اندر یا دستاویزی ثبوت یا کوئی شہادت, انسانی شہادت جو ہے وہ عدالت کے سامنے بڑا ہی ایک مرکزی ثبوت کا معیار ہوتا ہے, جس کی بیسس پر جیکٹیشن کا فیصلہ عدالت سناتی ہے. آئی تھنک پرسنلی میں زیادہ اسٹریس کرنا چاہوں گی آن دا پرسنل ٹیسٹمنی, بیکاز دیکھیں نا یہاں پہ آپ کے گواہ بہت امپورٹنٹ ہو گیا, آپ کا وہ شخص جس نے نکاح پڑھایا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہو گیا, وہ لوگ جو آئے تھے اس سیریمنی میں بہت امپورٹنٹ ہو گیا. سو ایز اے لوئر جب آپ کے سامنے اس طرح کے کیسز آتے ہیں تو آپ کیا لوگوں کو ایڈوائز کرتی ہیں کہ اگر انہوں نے فرض کریں یہ بات پروو کرنی ہے کہ ہاں بھائی شادی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, چاہے آپ ایسے کلائنٹ کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں یا پھر آن دا کنٹری ایسے کلائنٹ کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں جو کہ کہہ رہا ہو کہ نہیں بھی شادی نہیں ہوئی, تو وہ کیا چیک لسٹ ہے جن کا ان کو خاص خیال رکھنا چاہیے either ways to prove or to disprove the marriage؟ سب سے پہلے تو ایگزسٹنس آف اے ویلڈ نکاح نامہ, اور دوسرا کہ نکاح whether the parties have entered into a contract of marriage or not. تو نکاح اور نکاح نامے کی ایگزسٹنس جو ہے یہ دونوں چیزیں میٹر کرتی ہیں. اگر تو یہ پروف ہو جاتی ہیں تو آپ کا سوٹ جو ہے وہ ڈسمس ہو جاتا ہے, اور اگر یہ پروف نہیں ہو پاتی تو آپ کا سوٹ ڈکری ہو جاتا ہے, اور پھر آپ کو جو میں نے پہلے ریمیڈیز بتائی ہیں ان میں سے کچھ ریمیڈیز مل جاتی ہیں. جب بھی آپ کا نکاح ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے جو آپ کا متعلقہ یونین کونسل اس میں آپ نے جا کے رجسٹر کروانا ہوتا ہے. آپ کا جو نکاح ہے وہ ہمیشہ رجسٹر ہونا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ کے جو نکاح نامے دونوں اسپاؤسز کے پاس جو کاپیز آتی ہیں وہ اپنے پاس رکھیں, ان کو اپنے پوزیشن میں رکھیں. یہ نہیں کہنا کہ دیکھیں آپ کے ساتھ میری بہت اچھی بانڈنگ ہے, بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے, تو بھی میری کاپی بھی آپ رکھ لیں. یو نیور نو واٹ مائٹ ہیپن ٹمارو. تو آپ کو ہمیشہ کل کے لیے تیار رہنا چاہیے اور اپنے جو آپ کے ڈاکیومنٹس, اپنے دستاویزات ہیں ان کو اپنے پاس رکھنا چاہیے. اچھا علی, میں آپ کی طرف آؤں گی اینڈ کمنگ ٹورڈز دی کنکلوژن آف دی شو. میں یہ سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ دیکھیں وہ مسلمان جو کہ باہر کے ملکوں میں شادیاں کرتے ہیں, برٹن ہو گیا, یو ایس اے ہو گیا, فار دیٹ میٹر ایون کینیڈا, ٹھیک ہے, وہاں پہ ہم نے دیکھے کئی ایسے ممالک ہیں جہاں پہ آپ کا نکاح پر سے جو ہے وہ نہیں ریکگنائز کیا جاتا جب تک کہ آپ نے ایک سول میرج جو ہے اکارڈنگ ٹو دی لا آف دیٹ کنٹری وہ بھی کی ہو. تو اس حوالے سے آپ لوگوں کو کیا ایڈوائز دینا چاہیں گے وہ لوگ جو کہ باہر کے ممالک میں مسلمان لوگ جو ہیں میرجز کانٹریکٹ کر رہے ہیں؟ فاطمہ, اس میں ہمارے سامنے دو صورتحال ہم دیکھتے ہیں. ایک تو ہمارے سامنے یہ بھی صورت ہوتی ہے کہ جب ایک پارٹی کسی باہر کے ملک میں ہوتی ہے اور دوسری پارٹی یا فیملی پاکستان میں موجود ہوتی ہے, تو ہمارے سامنے ایک معاشرتی رویہ ہے کہ لوگ ٹیلی فون یا اسکائپ یا ای ورچوئل میکنزم کے ذریعے بھی نکاح کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. بالکل. اب ایک صورت یہ ہے, اور دوسری صورت یہ کہ ہمارے پاکستانی برادران اور پاکستانی اوورسیز جو فیملیز جو ہیں وہ باہر ہی جو ہے نکاح کرتی ہیں یا شادی رشتہ ازدواج میں منسلک ہوتی ہیں. جو پہلی صورت ہے اس میں یہ بہت ضروری ہے کہ جو پارٹی پاکستان میں موجود ہے وہ فی الفور یہاں پر میرج کو رجسٹر کروائے. بالکل. لیکن علی ان کیسز میں کیا ہے, دونوں پارٹیز جہاں دونوں پارٹیز باہر ہیں, جس طرح آپ بھی اسپیسیفکلی یو کے کا حوالہ دے رہی تھی کہ وہاں پر سول میرجز کا رجسٹر کرانا ضروری ہے. بالکل. جیکٹیشن آف میرج دنیا کے باقی ممالک کے اندر ایز اے لیگل ریمیڈی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ختم ہو گیا ہے. وہاں پر اس کو ایک آرڈنری ریمیڈی ان دا فارم آف ڈیمیجز, کمپنسیشن کی صورت میں موجود ہے. چاہے پاکستانی ہمارے جو دوست ہیں وہ انگلستان میں ہیں, کینیڈا میں ہیں, یو ایس اے میں ہیں, وہاں پر ان کو وہاں کے آئلی قوانین کے مطابق اپنی میرجز کو رجسٹر کرانا ہے. اچھا عاتقہ, میں آپ کی طرف آؤں گی. آئی تھنک جب ہم بات کرتے ہیں پریونشن کی, جب ہم بات کرتے ہیں پری ایمپٹیو ہونے کی, تو وہ کیا چیزیں ہیں, وہ کیا ٹپس ہیں جو آپ لوگوں کو دینا چاہیں گی سچ دیٹ وہ نہ وکٹم فال کریں اس طرح کے سوٹس کے لیے؟ آپ کے نادرا کا ریکارڈ ہے, جیسے کہ آپ کا CNIC ہو گیا یا FRC ہو گیا, اس کو ہمیشہ اپ ٹو ڈیٹ رکھیں. اور دوسرا, اگر آپ کی طلاق ہو گئی ہے اس کو بھی
آپ کو طلاق کو بھی, آپ نے طلاق نامے کو بھی, جو آپ کا متعلقہ یونین کاؤنسل ہے اس میں بھی آپ نے اس کو بھی رجسٹر کروانا ہے, اس کو بھی اپنے پاس رکھنا ہے. بالکل. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کو اپنے پاس رکھنی چاہیے تاکہ یہ آپ کی آئندہ زندگی میں کام آئے. جی بالکل, آپ کا پوائنٹ آ گیا. اسی نوٹ پہ اپنے آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ علی صاحب اینڈ تھینک یو سو مچ مس عاتقہ فار بینگ ہیئر ود اس ٹوڈے. ناظرین, آپ نے آج کا ہمارا شو دیکھا جس میں ہم نے بیسیکلی بات کی پاکستان میں سوٹ فار جیکٹیشن آف میرج کے حوالے سے. ہماری بیسک لیول پہ کوشش تھی کہ ہم آپ کو بتائیں کہ جب ہم اس قانون کی بات کرتے ہیں, جب ہم تقسیم نکاح کے قوانین کی بات کرتے ہیں, تو اس میں کیا وہ امپورٹنٹ ایشوز ہیں جو پریکٹیکلی ارائز کرتے ہیں. اس حوالے سے ایک چیز جو میرے دونوں پینلسٹ نے کی جس کو میں بار بار اسٹریس کرنا چاہوں گی, یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب بھی اس طرح کے کلیمز آتے ہیں ہمیشہ جو ڈسپیوٹ ہوتا ہے وہ اٹ سیلف آن دا فیکٹ آف میرج ہوتا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح نامہ جو ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے. اس طرح کے سوٹس میں بہت امپورٹنٹ ہے ایٹ اے ویری بیسک لیول کہ آپ ہمیشہ اپنا نکاح نامہ جو ہے اس کو رجسٹر کرائیں, اور اگر آپ کی جو ہے طلاق ہو جاتی ہے, میرج جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, تو طلاق نامہ جو ہے وہ بھی اپنے پاس رکھیں. اسی طرح سے اگر کوئی بھی چینج آتا ہے آپ کے میرٹل سٹیٹس میں تو اس کو بھی اپڈیٹڈ رکھیں تاکہ اسٹیٹ ریکارڈ پہ آپ کا وہی ریکارڈ ہو جو کہ آپ کے پاس ہے. کل کو اگر کوئی بھی بندہ خدا نہ خواستہ یہ کلیم لے کر آئے کہ اس کی آپ کے ساتھ شادی ہوئی ہے تو آپ اس کو بڑی ایزیلی جو ہے وہ ڈیفینڈ کر سکیں. آج کے لیے اتنا ہی. اگلے ہفتے تک کے لیے اپنی میزبان فاطمہ شاہین کو اجازت دیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. خدا حافظ.